Rawalpindi Express has left the station. अपने आप को वो दूसरों को मैनेज नहीं कर, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। 4 सालों से पूरा मिडिल ऑर्डर चेंज हो गया स्वाय मिसबा के, अपने रन कर रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुजदिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। कई साल हो गए मिसबा को देखते हुए, मुझे एक मैच याद नहीं पड़ता कि उसने मैच फिनिश किया हो। यार आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हो और बाद में इंटरव्यू क्या देते हैं, बिल्ली गुजर गई थी, जहाज बहुत उड़ रहे थे, कैच छूट गया था, अब वो हो गया था, अब ये हो गया था, और भाई सब कुछ हो गया, और पाकिस्तान को क्या हो गया ये तो समझाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू श्वेता यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान बैठे हुए हैं और उनकी तारीफ़ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन था और आने वाले वक्तों में रहेगा भी, क्योंकि जो उनकी एलिगेंस थी, जो उनका बैटिंग स्टाइल था, जो क्रिकेट की समझ थी, वो सारा कॉम्बिनेशन शायद एक पैकेज में दोबारा ना आ सके, लेकिन अगर वो आया तो पाकिस्तान की गुड लक होगी। और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि बाबर आजम इस चीज़ को अपनाए और अपनाते हुए आगे बढ़ता हुआ जाए। और वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट बैट्समैन एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड मोहम्मद यूसुफ कैसा है भाई? ठीक ठाक है, थैंक यू। दूसरे जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फतवात जिताई, फतवात हासिल करके दी, और टाइम कप्तानी की, सामान जला दिया, हर चीज़ जला दी, कश्तियाँ जला दी, किसी ने चांस नहीं दिया। 2001 से लेके 2005 तक स्ट्रगल, इतनी स्ट्रगल के बाद भी लोगों ने कहा भाई आपका कोई चांस ही नहीं है। जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ हो, यूनुस खान हो, इंजमाम हो, बहुत सारे हों, आपका चांस ही नहीं बनता, आप छोड़ जाएं क्रिकेट, आप क्यों टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन इस बंदे ने अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ ये प्रूव कर दिया कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँगा बल्कि कप्तानी भी करूँगा, फिर मैं कोचिंग भी करूँगा, फिर उससे ज़्यादा ये भी जाना चाहूँगा कि आई बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय इन पाकिस्तान क्रिकेट बन जाऊँगा। उसका नाम मिसबा उल हक है। मिसबा कैसा है यार? कभी टीवी पे भी कह दो। हाँ ला जी, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जी मैंने और मोहम्मद यूसुफ ने ठीक ठाक किस्म क्रिटिसिज्म किया हुआ है मिसबा उल हक पे। क्यों किया था उसकी वजूहत भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस बंदे ने आज तक एक भी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया। खुदा दा वास्ते तो शरीफ ना बन जी, हूँ चुप करके जो हमने कहा ना, अब तेरा टाइम है हमें बताने का यार, तुम्हें कैसे लगा था, क्यों हुआ था। मिसबा यू मस्ट बी वेरी हर्ट कि जब हमने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया टीवी पे, और उसकी एक मेन वजह मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो क्यों किया था। मैं ही चाहता था यार कि अगर 7 साल कप्तानी की है या आपका नाम रहा है तो आपकी लेगेसी भी रहनी चाहिए। उस लेगेसी से लेके मुझे तकलीफ़ थी, तो इसलिए मैं चाहता था आप ऊपर नंबर पे खेलें, आप नाम बनाएं, आप इमरान खान से बड़े बन जाए, ये मेरा मुद्दा था। बारह आपके दिल में क्या गुजरी ये बताएं। देखिए शुएब भाई, जब आप खेलते हैं या कोचिंग में आते हैं कहीं पे भी, तो क्रिटिसिज्म इस स्टेज पे जब आते हैं तो होनी ये हो नहीं सकता कि क्रिटिसिज्म ना हो। आप ना करते तो कोई और तो करता ही। लेकिन जब कोई टीममेट जिसके साथ आप खेले हुए होते हैं वो जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो दुख ज़रूर होता है आदमी को, उससे ज़्यादा दुख होता था। लेकिन एक चीज़ थी मेरे जहन में हमेशा से, यार मेरे लिए वो वैल्यू ज़्यादा थी उस चीज़ की जो हमने इकट्ठा ऑन द फील्ड टाइम गुजारा है, या जैसे अब हम इकट्ठे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा था कि हाँ जी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो जस्ट ठीक है, इनकी ओपिनियन है, जो भी कह रहे हैं। आप दोनों को छोड़े कोई भी जिसके साथ मैं खेला हूँ या टाइम गुजारा है या इवन कोचिंग में रहा हूँ, तो मेरा ये फैसला है कि कभी मैंने जवाब नहीं देना इस चीज़ का। कोई मीडिया पे मैंने वो एक अच्छा ये चीज़ घर से सीखी थी, बेगम के सामने जवाब नहीं देना? वो तो हर किसी ने वो तो जो है ना एक अंडरस्टूड चीज़ है हर इंसान के लिए, शादीशुदा। वो तो अभी आज मुरली के साथ बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट पे, तो वही कह रहे थे, हालांकि वो कितना बोलता है तो वो कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ के सामने अगर बोलूँ तो तब मुसीबत है, जब मैं चुप रहता था वो कह रही कि बोलते क्यों नहीं हो।
تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم ہیئر. اچھا چلے ابھی بہت سارے کویشچن کرنے ہیں, ہم نے بہت سارے سوال کرنے ہیں مصباح, ابھی کپتانی کے, اور ابھی آپ کے یہ بھی کرنے ہیں کہ آپ کے فتوات ہیں, کپتان بنے اور سارا کچھ بنے. پہلے ابھی یوسف کی طرح ایک سوال پھینک لیں, پھر آپ کی طرف چلتے ہیں. یوسی مجھے یہ بتا یار کہ سب سے پہلے جب میں نے تمہارے خلاف کھیلا تھا بیک ان 95-96 میں, تمہیں یقین تھا کہ پاکستان کھیل جاؤ گے کہ نہیں کھیل جاؤ, کیونکہ انضمام ہیں, اعجاز بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, بڑی تمہیں لمبی بیٹنگ لائن میں تمہیں سوچا پاکستان کھیل جاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا, اور میں کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑا فلوک لگایا, میرا تکا لگایا, کیونکہ جو بیٹنگ لائن جو کرکٹ اس ٹائم ہو رہی تھی, میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا میں پاکستان سے کھیلوں گا. تو میں تو اس وقت بھی یہ ایک چھوٹی سوچ تھی کہ واپڈا سے یا ریلوے سے کوئی جاب مل جائے گی, بس اتنا بہت ہے. لیکن یہ جہاں اللہ نے پہنچایا ہے اس کا میں نے نہ کبھی سوچا تھا, نہ میرے وہم و گمان میں تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یوسف مجھے بتاؤ کہ جب پاکستان ٹیم میں آئے ہو اور یہ جب پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ کو پوری سپورٹ تھی, اور اس چیز میں کبھی آپ کو یہ تو کہیں آپ کو فیل تو نہیں ہوا کہ آپ کرسچن تھے اور آپ کے ساتھ کی ڈفرینٹ رویہ اپنایا گیا, کبھی ایسا فیل تو نہیں ہوا آپ؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں. پاکستان میں یہ ٹیم کی تو بات کی بات ہے, جہاں میں ساری زندگی رہا ہوں جس جگہ پہ, وہاں صرف ہمارا گھر ہی کرسچن کا, باقی سب مسلمان تھے. تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی, کبھی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ فیل نہیں ہوا کہ کوئی کسی نے کوئی ایسا رویہ یا چیز اختیار کی ہو جس سے دکھ ہو یا فرق معلوم ہو. نہیں, میرے ابھی بھی دوست, ابھی تک وہ دوست ہیں جو جس جگہ پہ میں رہتا تھا, اور پاکستان ٹیم میں بھی کبھی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کبھی کچھ فیل نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے کہ بس اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے کہ کرسچنس کے ساتھ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یا کسی, یہ کبھی بھی نہیں میں نے دیکھا, ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوئی. ٹھیک, اچھا چلو یہ سب تھوڑا لائٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی اچیومنٹ پوری دنیا کو پتہ ہے, مصباح کی اچیومنٹ پوری دنیا کو پتہ ہے, وہ بھی ہم اس پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ نے مصباح کو اڑایا ہے ٹی وی پہ, ادھر دیکھ کے, اچھا آپ بولیں. ارے ٹھیک, جو آپ نے مصباح کو اڑایا ہے ٹی وی پہ, اب وہ 1-on-1 آپ کے سامنے, میں نے تو کہہ دیا یار کہ میں تو اڑا رہا تھا, اب تمہارے پاس چانس ہے مجھے اڑا سکتا ہے, کہہ سکتا ہے وہ. کیا وجہ تھی؟ اچھا وجہ یہ تھی کہ میں جو سمجھتا تھا, جو میں ٹی وی میں بیٹھا ہوں, کہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. میں آپ کے ساتھ کھیلوں یا یہ میرے ساتھ کھیلا, یہ تو سیکنڈری بات ہے. کہ یاری دوستی یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں. آپ کو جو مجھے فیل ہوتا تھا, ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو, لیکن مجھے اپنی رائے صحیح لگتی تھی, دوسروں کو شاید غلط لگتی ہو. ہم جب کھیلتے تھے میرے اوپر بہت سے کرٹیسزم ہوا ہے, اسپیشلی فیلڈنگ پہ بہت ہوتا تھا, اور میں اس کو صحیح مانتا تھا کہ کیونکہ نہیں ہو پاتی تھی فیلڈنگ, میرے سے کیچز بھی ڈراپ ہوتے تھے, میں سلو نظر آتا تھا, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو تھی, جو مجھے لگتا تھا کہ یہ اپنا نمبر اوپر نہیں لے کے آتا تھا, جو ہم نے بات بھی کی ٹی وی پہ. اور میرا مقصد ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے, وہ آتا ہے اوپر, وہ اپنے جو نئے پلیئر آتے ہیں ان کو سیو کرتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا کچھ اور سوچ رہا ہو, یہ کچھ اور چیزیں کر رہا ہو, لیکن ہمیں جو لگتا تھا کہ جس طرح کا اس کا سٹائل تھا کھیلنے کا, یہ اگر نمبر 3 پہ آتا تو زیادہ فائدہ ہوتا ون ڈے میں. اس کا کیا یہ آرگومنٹ بہت میں نے بھی کیا ہے, یوسف نے بھی کیا ہے, کیا وجہ ہے یہ مصباح اس کی؟ دیکھیے سالڈ بات دینا ہے, ٹیم والی روایتی بات نہیں. میں نے پہلے ایک بات کی نا کہ اوپینین ہر بندے کا ڈفرینٹ ہے, لیکن میرا جو تھا, میں نے اپنی جو ڈیسیجن کرنا ہے وہ اپنی ایبلٹیز کو, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھ کے. مجھے پتہ ہے کہ میں نمبر 5 پہ کھیلتا ہوں تو میں زیادہ افیکٹو ہوں, میں زیادہ ٹیم کے لیے پرفارم بھی کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ اس طرح نہیں تھا جیسے یوسف بھائی تھے یا انضمام بھائی تھے. میں اوپر جاؤں گا تو میں ٹیم کو فائدہ نہیں ہونا, الٹا پریشر ڈالنا. اچھا کبھی کوشش بھی نہیں کی یار کہ میں اوپر جا کے اپنے کو ٹیسٹ کر لوں؟ تو پھر میں نے ٹیسٹ کیا, میں کھیلا ہوں, اوپر کھیلا ہوں, لیکن میرے سے بہتر تھے دوسرے پلیئر جو تھے اس ٹائم فاسٹ بالنگ کو کھیلنے والے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اسپن کو زیادہ اچھا کھیلتا ہوں, پرانا گیم زیادہ اچھا کھیلتا ہوں, اور اینڈ پہ جا کے پھر وہ جو
تھوڑا سا پاور ہٹنگ یا وہ چاہیے ہوتی وہ میں کر سکتا ہوں. اچھا اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ آپ بہت سلو کھیلتے تھے, یہ بات سچ ہے یا یہ بن گئی ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا وجہ ہے, کیا ہے, یہ کیوں ٹیگ لگ گیا آپ کے ساتھ؟ حالانکہ فاسٹ سینچری بھی کس کی ہے ٹیسٹ میں, مصباح الحق کی. انفارچونیٹلی میں جب آیا ہوں ٹیم میں نا تو اس وقت میں 6 نمبر کھیلتا تھا. یوسف بھائی اس ٹائم کھیلتے تھے اوپر اور یونس خان کھیلتے تھے, تو میں اس ٹائم 6 کھیلتا تھا, شعیب ملک 5 کھیلتا تھا. تو اس ٹائم میرا جو اسٹرائک ریٹ تھا وہ 100 سے اوپر ہوتا تھا, ٹھیک, اور ایوریج بھی 50 کے ایسے ہی قریب ہوتا تھی تھا. کیونکہ وہ ایسے نمبر ایسا تھا. نمبر ایسا. تو جیسے ہی یہ لوگ گئے ہیں تو وہ ٹیم میں ایک ایسی سچویشن آئی ہے کہ وہ ہر ٹائم ہی ہوتا جاتا 10 پہ 3, 15 پہ 3, 20 پہ 3. یہی تو میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ اوپر کھیلتے, کیونکہ جو نئے پلیئر آ رہے ہیں وہ بھی آؤٹ ہو رہے ہیں نا. تو اگر آپ آدھے آپ کی, اگر آپ سمجھ رہے کہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے تو ان کی بھی اسٹرینتھ نہیں تھی اوپر کھیلنے کی, ان سے بھی نہیں کھیلا جاتا. یوسف بھائی بات یہ ہے نا, ان 3 آؤٹ میں 2 آپ کے اوپنر ہوتے تھے, 1 نمبر 3 ہوتا تھا. تو وہ تو تھے ہی جینوئن نا, جو 3 پہ بھی اوپنر ہی کھیل رہا ہوتا تھا. تو اب اس 4 پہ میں کھیلا ہوں, بیچ میں ورلڈ کپ میں بھی کھیلا ہوں 1-2 میچ, لیکن پھر وہ اوپر نیچے بات وہی ہوتی تھی, یا اوپر سے کولیپس ہوتا تھا یا نیچے سے کولیپس ہوتا تھا. تو جس طرح کہ آپ کا سٹائل تھا نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 3 پہ کھیلتے تو زیادہ فائدہ ہوتا, کیونکہ آپ کی وکٹیں نہیں گرتی, آپ کے پاس اور وکٹیں ہاتھ میں ہوتی اور آخر میں رنس کرنے اور زیادہ آسان ہوتے. لیکن یہ میری رائے ہے, میری سوچ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے, لیکن یہ میری رائے, ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, ڈفرینس آف اوپینین ہے اس میں. اگر ٹرائی کر لیا تو شاید وہ فرق ہوتا. اچھا مصباح مجھے بتا یار کہ یار سامان کیوں ساڑ دیا تو نے؟ نہیں سامان جلایا نہیں تھا, وہ تو ایک جنرل سوٹی نہیں تھا نا, مطلب ہوا کیا سوچا تھا تم نے؟ ہوا کیا تھا 2009 میں 2010 میں جب انگلینڈ کا ٹور ٹیم اناؤنس ہوئی تو 35 پلیئرز اناؤنس ہوئے, اور یونس خان اور میرا نام 35 لڑکوں میں نہیں تھا. 2010 کا جب ٹور انگلینڈ پاکستان گئی ہے تو ہم دونوں میں بھی نہیں تھا, یوسف تو 35 لڑکوں میں نام نہیں تھا ہمارا. تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک ویسے ہی میں نے کسی سے بات کی, کوئی دل کرتا ہے کہ اب تو سامان جلا دیں گے, 35 میں بھی نہیں آئے تو اوبویسلی کیا کروں, اب تو کوئی فائدہ نہیں آگے کرکٹ کھیلنے کا. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو کون سی تھی اس وقت, وقار بھائی تھے کوچ, اور ہم تینوں کی ریزرویشن ہے وکی بھائی کے بارے میں. گریٹ گائے, بہت اچھی کمپنی ہے, بٹ سکسیسفل نہیں ہو سکے, کوئی ہمیں جیل نہیں کر پائے, کچھ ہم کر نہیں سکتے. یوسف کی شکایتیں بہت ہیں. ہم یہ کوئی سینسیشنل انٹرویو نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی بریکنگ نیوز نہیں بنانا چاہتے, بٹ کیا ہوا وکی بھائی ہم سب کو جوڑ نہیں پائے؟ دیکھیں بات وہی ہے, ڈفرینس آف اوپینین, جیسے ہم ابھی اختلاف کر رہے ہیں تو ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ اپنی سوچ سے وہ شاید چاہ رہے تھے کہ ہم ینگ ٹیم کے ساتھ جائیں, سارے ینگسٹر, جو مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک غلط ڈیسیجن تھا انگلینڈ میں اسپیشلی. پھر بعد میں یوسف بھائی کو بلایا بھی انہوں نے, اور ٹیسٹ میچ جیتی بھی پاکستان. تو آئی تھنک کیپنگ ان ویو, اور جتنے ینگسٹر وہاں پہ گئے وہ سارے بیچارے ان کے کیریئر ہی آلموسٹ ختم ہو گئے. حالانکہ اس ٹور پہ جب میں گیا ہوں, کیونکہ میرے پہ یونس پہ بین کر دیا تھا آسٹریلیا سیریز کے, اور بین کر دیا تھا. ہاں, اور کیوں؟ کوئی سمجھ نہیں آیا کیا ریزن, کہہ رہے ہیں لڑ پڑے آپس میں, ہماری کوئی لڑائی ہوئی نہیں, سارے ادھر تھے. یونس سے تو کبھی میری ایسے کبھی ہوئی نہیں. اچھا. بہرحال تو 8 مہینے میں نے تو نہ کوئی پریکٹس کی ہوئی تھی, نہ کوئی ٹریننگ کی ہوئی تھی, میں بالکل. تو انہوں نے جب مجھے بلایا تو میں برمنگھم ٹیسٹ میں پہنچا, رات صبح ٹیسٹ تھا اور رات کو میں پہنچا. تو میں نے کہا مجھے 5 دن دیں, 5-6 دن کلامٹائز ہوں میں جسم کھلے, پریکٹس تو کرنے دیں. تو پھر میں نیکسٹ ٹیسٹ کھیلا تھا اوول میں, جو ہم جیتے بھی تھے. تو ون ڈے سیریز میں میں نے خود ان سے کہا کہ میری اب باڈی ساتھ نہیں دے رہی, مجھے ریسٹ دے دیں. لیکن نہ کیپٹن مانا نہ کوچ, انہوں نے کہا نہیں آپ کھیلیں, ہمیں ضرورت ہے. تو وہ بھی میں نے ادھر کوشش کی کہ چلیں اوکے کوئی اور کھیل لے, کیونکہ میری باڈی ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی. تو اس میں اس کے بعد جب میں پاکستان آیا تو تھوڑی انجری بھی, بلکہ ایک آخری ون ڈے میں مجھے انجری ہوئی بھی ہے, جو اس میں ہو رہا تھا ساؤتھ ہیمپٹن میں. تو جب آپ کی باڈی بھی ساتھ نہ دے رہی ہو تو کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسے اس نے کہا کہ بعد میں بلایا ہے کہ وہ ینگسٹر چاہ رہے تھے, یہ بھی ڈفرینٹ اوپینین ہے. اچھا یونس اپنا بائی دا وے یوسف کا پرابلم ہے, مصباح تو بہت تگڑا ہے نا جی, وہ تگڑا ہے اس لیے کپتان 35 سال کی عمر بنا ہے,
حالانکہ مصباح اگر چاہتا تو 50 سال کی عمر تک بھی کھیل سکتا تھا. وہ تو اگر یوسف اور شعیب نہ ہوتے تو یہ لمبا کھیل سکتا تھا. مذاق کر رہا ہوں لیکن اسے میں مار دینا. تو یہ تگڑا تھا. یوسف کا پرابلم تھا کہ اس کا الیکٹرک ایسڈ جو ہے نا جسم میں وہ اس کو باندھ دیتا تھا, جیسے رسیوں سے نہیں باندھ دیتا جسم کو. اچھا ادھر ایک آپ کی بات جیسے میں کہہ رہا ہوں, اگر میں انفٹ ہوتا ہے نا تو 200 نہ کرتا. ہاں ہاں, اور مجھے کہہ رہے تھے میں انفٹ ہوں, میں انفٹ نہیں ہوں, میں اسٹفنس میرے باڈی کا نیچرل ایک ہے. ایک باڈی کا ایک ڈلیما ہے جو اسٹف ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی یوسف کو اگر اسٹریچ کرانا ہو تو یہ بات سچ تھی کہ بہت زور لگانا پڑتا تھا. دوسرا یہ تھا یوسف پہلے یہ بتا یار بھائی, میں مصباح کی ٹرانزیشن پوچھتا ہوں. جب ایک کپتان بنا, پھر اس نے کپتانی ورلڈ نمبر 1 بنے, سارا کچھ بنے, پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, پھر کرٹیسزم, جاب ملی, کوچنگ ملی. یہ تو ابھی میں مصباح چھوڑتا ہوں. یہ جو تیری زندگی کا سب سے جو بڑا جو ٹرانزیشن تھی نا, ایک تو پاکستان ٹیم میں آ جانا, کھیل جانا, پھر یہ یقین نہ رکھنا یار کہ میں رنز بھی کر جاؤں گا. پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ یوسف ہو گیا, ایسے ہی تھا. پھر انہوں نے کہا جی بیٹنگ یوسف کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کیا جو آگے چل کے کھیلے اور جنہوں نے آپ کے اوپر عذاب بھی ڈالا. یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بات بھی آپ مانتے ہو. لیکن مجھے بتائیے جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا, یوسف واز بیکمنگ اے یوسف, اس سارے ٹرانزیشن میں کسی نے آپ کو یہ زور لگایا یا کسی نے آپ کو یہ کہا کہ یار آپ مسلمان بن جائیں؟ اور جب آپ مسلمان بن گئے اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا واقعات ہوئے, کتنے مشکل حالات تھے, کرکٹ کیسے چلائی, ریلیجن کیسے چلایا, ٹرانزیشن کیسے کی, اور فارم کیسے رکھی؟ اچھا یہ جو اسلام میں نا کوئی زبردستی نہیں کسی بھی چیز میں, اور اسپیشلی آپ کسی کو اس کا مذہب چھڑوا کے دوسرے مذہب میں لے آئے تو بالکل ہی ناممکن چیز ہے. جی, آپ کسی کو زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے, تو کلمہ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو یہ سعید بھائی, چونکہ میں سعید بھائی کے ساتھ یہ نہیں کہ پاکستان ٹیم میں جا کے ملاقات ہوئی ہے, سعید بھائی کے گھر میرا آنا جانا 1990 سے ہے. اچھا, ان کا بھائی اور میں دونوں کالج میں اکٹھے کھیلتے تھے, اور اس سے میرا گھر ان کے آنا جانا ہو گیا. بلکہ ان کے والد صاحب نے مجھے اپنا تیسرے بیٹے کی طرح ہی رکھا ہمیشہ. ان کے گھر میں میرا ابھی بھی ویسے ہی آنا جانا ہے, تعلق ویسے ہی ہے. تو وہ مسلمان تو شروع سے تھے, لیکن کبھی ایسا تبلیغ کی طرف نہیں تھے. ہاں, تبلیغ سنت زندگی جو کہتے ہیں نا, جب سنت زندگی جب ان کے اندر آئے نا, وہ بھی جو ہمارے ذوالقرنین تھے نا کرکٹر ایک, جس میں جاوید بھائی نے جس میں چھکا مارا تھا, اس میں وہ وکٹ کیپر ہوتے تھے. تو وہ تبلیغ میں اس ٹائم ہی لگ گئے ہوئے تھے, تو وہ ان کے گھر گشت کرنے آتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ 8-10 سال کی محنت تھی ان کی گشتوں کی. یہ بعض کا تو میں جا کے کہتا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں, حالانکہ اندر ہی ہوتے تھے صحیح. تو وہ کہتے جا کے منع کر دو یا یہ ٹائم ضائع کریں گے یا جو. لیکن وہ کیونکہ تبلیغ کا جو کام ہے انبیاء سے ہے, تو گشت میں اگر آپ کو کوئی مارے, گالیاں دے, برا بھلا کرے, انہوں نے پھر آنا ہے. وہ تو اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا, ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو وہ جو 3 دن لگا کے آئے نا, تو ان کی زندگی اس 3 دن سے بدلی. اور وہ جسم انہیں کا تھا لیکن طریقے محمد رسول اللہ کے, صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمہ دیا ان طریقوں کی وجہ سے, اور سعید بھی ذریعہ بن. نہیں تو یہ بات ایک رائے عامہ میں ایک بات بڑی مشہور ہے جی کہ یوسف کو ہم نے پریشرائز کیا ہے, پوری ٹیم مل کے پڑ گئی ہے اس کو مسلمان کرنے میں. یہ ذرا کلیئر کر دیں یار. یہ بھی ایک آتا ہے, اور دوسرا یہ بھی کوئی لوگ لکھتے ہیں, میں شاید پاکستان میں تو نہیں زیادہ تر, لیکن باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ کپتانی کے لیے اس نے کیا یا پیسوں کے لیے کیا. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اگر میں نے ان چیزوں کے لیے کیا ہوتا تھا ابھی تو میں چینج ہو جاتا, پھر واپس چلا جاتا میں. ایگزیکٹلی, وہ میں کیوں یہ ایسے رہتا. اصل تو آخرت کا معاملہ ہے. دنیا کی چیزیں تو ضرورت کی ہے, وہ تو پہلے بھی تھے میرے پاس, اللہ نے ابھی بھی دی ہوئی ہیں. پھر کمیونٹی کی طرف سے پریشر آیا, وہ تو سٹل ہے, ابھی تک ہے, ابھی تک چل رہا ہے, چلتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. اور ماں باپ بہن بھائی وہ بھی مخالف تھے آپ کے شروع میں, لیکن الحمدللہ سب نے کلمہ پڑھ لیا. میرے والد صاحب جانے سے 10 دن پہلے پڑھا تھا دنیا سے. تو یہ اللہ نے آسانی کی. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امیر تھے پوری دنیا کے تبلیغ میں, انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا یہ خیر کا کام ہے, اس سے خیر نکلے گی. والدین دنیا کی کوئی چیز کہے اس سے انکار نہیں کرنا, کوئی بھی دنیاوی کام کہیں تو اس سے انکار نہیں کرنا,
اس پہ اگر کچھ کہیں تو خاموشی, آگے سے کوئی بات نہیں کرنی, خاموش رہنا, یہ خیر کا کام ہے, اس میں اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دیں گے. وہی ہوا اللہ نے سب کو مسلمان. تو آپ نے کس سن میں کلمہ پڑھا؟ میں نے پڑھا 2001 ستمبر میں. اچھا جی, یہ تھی یوسف کی اچیومنٹ. یوسف جب آپ بن گئے, اب سپر اسٹار بن گئے, اب آپ یہاں پہ رک جائیں, اب بھی 1788 رنز ہم نہیں گن رہے. اب آتے ہیں مصباح 2009 میں نہیں رکھا, آپ نے کہا یار لعنت بھیجو یار, میں نے کھیلی نہیں کرکٹ یار, مجھے پوچھتے ہی نہیں یار, یہ کیا چکر ہے یار, کیوں نہیں کھلاتے ہو, نہیں کھلانا تو بھاڑ میں جاؤ. کہاں گئے پھر اس کے بعد؟ مجھے یاد ہے کہ 2010 میں جب ٹیم گئی ہے اور وہاں پہ کھیل رہی تھی, اس وقت مجھے ایشو ہوا تھا گروئن کا. اچھا. اسپورٹس ہرنیا. تو میں انگلینڈ گیا, یہاں پہ بہت زیادہ میں نے سال پورا کوشش کی ڈفرینٹ فیزیوز کے ساتھ, اور یہ وہ ریکور نہیں ہو رہا. تو وہ وہاں پہ ایک اسپیشلسٹ تھا اس کا, اسپورٹس ہرنیا کا, وہاں گیا, وہاں آپریٹ کروایا. اسی ٹائم پہ یہ جو ایشو بنا پاکستان کا اسپاٹ فکسنگ والا, آئی واز دیئر ان انگلینڈ. میں وہاں سے آ گیا, ایک ویک کے بعد پاکستان میں تھا, سڈنلی کال آئی چیئرمین کی کہ چیئرمین صاحب ملنا چاہتے ہیں. اینڈ دیر ہی جس بیسری آسمی کہ کپتانی آپ ہم سوچ رہے ہیں ٹیسٹ کی. سو ایک دفعہ تو مجھے ایسے جھٹکا لگا کہ یار ٹیم میں نہیں رکھ رہے آپ کپتانی, میں ٹیم میں ہوں, میں 35 میں نہیں ہوں, کپتانی کیسے, اٹس ڈیفیکلٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جی پلیئر کیسے ایکسیپٹ کریں گے, دنیا کیسے ایکسیپٹ کرے گی, ایوری تھنگ. اینڈ فرسٹ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف ایز اے بیٹسمین جا کے, کیونکہ اس سے پہلے میری پرفارمنس اچھی نہیں تھی, اسی وجہ سے میں باہر ہوا تھا. تو ایک میسو پریشر تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ سوچا کہ ناؤ آئی ایم 36, سو کیا ہوگا, ہاں اس سے بس کیا ہوگا. سو چیلنج ہے, بہت بڑا ایک چیلنج ہے, لیکن ایک اپرچونیٹی ہے. سو باہر تو پہلے بھی آپ ہو رہے ہیں, کھیل نہیں رہے, اوکے فائن, ایک آخری کوشش کرے, اپنا پورا زور لگائیں. کپتانی 6-7 سال اے ٹیم کی ہوئی ہے, فرسٹ کلاس میں کی ہوئی ہے, اس کے ایکسپیرینس ہے. اوبویسلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ ایٹ دیٹ لیول. سو چلے سے تھوڑا پہلے آ جاتے, تھوڑا پہلے مصباح بہت سا کرٹیسزم 2007 کا جو شاٹ مارا, ورلڈ کپ ہار گئے, 2011 میں آپ سلو کھیل گئے, یہ اس کا جواب آج ونس فار آل اپنی زبان میں دے دو, کیا ہوا تھا؟ کہ بات یہ ہے کہ کلیئر کر دو. 2007 کا بھی میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ورلڈ کپ میں تھرو آؤٹ ہر میچ میں اس شاٹ پہ پتہ نہیں کتنی چوکے مار چکا تھا, رنس کر چکا تھا. ایون فائن لیگ پیچھے ہوتا تھا, اور آسٹریلیا کے اگینسٹ میں سنگلز لے رہا تھا فاسٹ بالر پہ, یہ شاٹ کھیل کے فائن لیگ پیچھے ہوتا تھا, اتنا میں کانفیڈنٹ تھا اس شاٹ پہ. اسپنر کو بھی فائن لیگ کھڑی ہوتی تھی, اس کے اوپر سے چوکا مارنا تھا. ٹھیک. سو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوور کانفیڈنٹ ہو کے جس شاٹ پہ مجھے سب سے زیادہ کانفیڈنس تھا وہ میں نے ماری. ایک مسٹیک ہو گیا. 11 کیا ہوا؟ 11 میں ہم اتنا 11 میں نے ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز کہی کہ جب انڈیا کھیل رہا تھا 4 اووروں میں 44 تھا ان کا. ہمیں یوسف کو لے کے جانا چاہیے تھا 2011 ورلڈ کپ. میرے خیال میں تو یوسف بھائی کو کھیلنا چاہیے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ان سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ آئی تھنک 2-3 سال یوسف بھائی کھیل سکتے تھے. میرا یہ خیال تھا کہ 2015 یوسف کا آخری سال ہونا چاہیے تھا ٹیسٹ کرکٹ کا. بالکل میرے حساب سے بالکل کھیل سکتے تھے. اور وہی بات ہے نا کہ ڈفرینٹلی لوگ سوچتے ہیں. 2011 کی آپ نے بات کی, میں نے ہمیشہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ جو موہالی کی پچ تھی, آپ کو 4 اوور میں 44 تھا انڈیا کا, اور جیسے ہی گیند پرانا ہوا ریورس اسٹارٹ گرپنگ, رنز کرنے مشکل ہو گئے. سچن نے 113 بالوں پہ جہاں تک مجھے یاد ہے 80 سم تھنگ رنز کیے تھے, وہ مین آف دی میچ ہوا تھا. اور پہلے 4 اوور میں 50 کرنے کے بعد انڈیا واز اسٹرگلنگ. 160 پہ 6 تھے ان کے, بڑی مشکل سے. تو پچ ایسا تھا, ہم نے بھی 15 اووروں میں 80 کر دیا اور 1 آؤٹ تھا ایسے ہی. اور پھر حفیظ اور وہ اسد شفیق کھیل رہے تھے. اگلے 5 اووروں میں ہم 10 رن بڑی مشکل سے ہم نے کیا, اور ہماری 3 وکٹیں گر گئی. کیونکہ جیسے وہ یوراج آیا ہے, ادھر سے ہربھجن آیا, ایک طرح سے فاسٹ بالر, بال ریورس, سنگل سب سے مشکل تھی. یا آپ ہٹ آؤٹ کر دیں یا پھر آپ اس کو کوشش کریں نکالنے کی. کوشش ہم نے کی کہ ہم تھوڑی سی پارٹنرشپ لگائیں. اس ٹائم پہ ایک بیٹنگ پاور پلے ہوتا تھا اینڈ پہ,
थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उस 5 ओवर में हम 70 रन कर रहे हैं। तो टारगेट यही था कि यार आखिरी 10 ओवरों में तो यहाँ 100 रन भी हुए तो 5 ओवर का तो बैटिंग पावर प्ले अगर विकेट साथ में हुई तो यू कैन ईजिली चेस डाउन। आप देखें कि मैं अकेला खड़ा था आखिरी 5 ओवरों में जो पावर प्ले के थे, और उसमें सिर्फ मुझे 2 ओवर खेलने को मिले और हम 22 के 23 रन से मैच हारे, जिसमें पावर प्ले के 3 ओवर में सामने ही नहीं आया तो दूसरी तरफ से कोई बंदा ही नहीं था। तो यही चीज़ें मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि यार कंडीशंस होती हैं, ऐसे नहीं होता कि आप सिंगल इजी हो तो आप सिंगल क्यों छोड़ेंगे। इंटरव्यू का पहला हिस्सा यहीं पे मुकम्मल होता है, लेकिन क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे अभी यूसुफ से बहुत सारे सवाल करने हैं, इनकी ग्रेटनेस के बारे में, इनके हालात के और इनकी स्ट्रगल के बारे में, और अभी हम ये इंटरव्यू का पहला हिस्सा यहीं रोकते हैं और इंशाल्लाह दूसरे इंटरव्यू के हिस्से के साथ आपके साथ बड़ी जल्दी हाज़िर होंगे और बहुत सारे अच्छे और बड़े फ़नी क्वेश्चन पूछेंगे। ये थोड़े से सख्त सवाल होंगे, वो तो मैं चाहता हूँ मिसबा क्लैरिफाई कर जाए। मिसबा को चाहिए था थोड़ी हमें भी सुनानी चाहिए थी, आज इसके बाद मीडियम था, ये बेचारा इतना शरीफ आदमी कुछ कह ही नहीं रहा, हम सीनियर प्लेयर हैं इसलिए कुछ कह ही नहीं रहा मैं। और यूसुफ के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है, मिसबा के बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है, प्लान्स क्या हैं आगे, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, आगे वाले वक्तों में, आने वाले वक्तों में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारते हैं, ये हम बड़ा लाइटर टॉपिक के ऊपर एक बात करेंगे। दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। The Express has left the station, that's for sure.